یا علی مدد، یا علی مدد، تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، یا علی مدد. علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار. علی اللہ مدد فرما. کامل صاحب کوئی 2 منٹ تسبیح اگر ہو، یا میں جمین صاحبہ لائن پر ہے، اگر کوئی گناہ نہ ہو 2 منٹ کے لیے، تاکہ دوسرے تمام ساتھی جوائن کر لیں. جی ضرور سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار. علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما. علی اللہ مدد فرما، 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 اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما. شکر اللہ والحمد للہ، شکر الحمد للہ. شکراً اللہ والحمد للہ، شکراً اللہ والحمد للہ. تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد. ہم نے اپنی پچھلی کلاس کے اندر فرمان نمبر 51 کا آغاز کیا تھا، لیکن ایک بار پھر دیکھنے پر ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے، ناچیز چاہ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ سے پڑھ کر تھوڑا اور گہرائی میں جا کر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو دوبارہ سے ایک مرتبہ اور پڑھ کر، اور اس کے اندر جو چند نقطے اور سامنے آئے ہیں اس کو ہم آج ڈسکس کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ فرمان جام نگر اپریل 4 1900 حق مولانا دنی سلامت دادار سرکار آقا سلطان محمد شاہ حاضر امام نے فرمایا.
इंसान में दो गिरोह हैं, पहला हैवान की सूरत में है, दूसरा मलाइक की सूरत में है। हैवान बनना या मलाइक बनना ये इंसान के अपने इख्तियार में है। यहाँ पर हमने कुछ डिस्कशन किया था, लेकिन नाचीज़ को ऐसा लगता है कि शायद अभी भी कुछ और गहराई में जाना चाहिए और कुछ और बातें हमने शायद नहीं की थी। एक इंसान जो इंसान है, क्या वो अपनी ज़िंदगी में ही जानवर बन जाता है या अपनी ज़िंदगी में ही फरिश्ता बन जाता है? एक इंसान ऐसा क्या करे, एक इंसान क्या करे या कौन सी ऐसी हरकत करे कि जहां पर वो कहे कि मैं जानवर जैसा हो गया हूं, या कौन इंसान ऐसी क्या हरकत करे कि जो कहे कि मैं फरिश्ते जैसा बन गया हूं? उसकी क्या एट्रीब्यूशन होनी चाहिए और वो कौन सी ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से वो जानवर कहलाता है या फरिश्ता कहलाता है? क्या वो दिखने में, बोलने में या चलने में जानवर जैसा हो जाता है या फरिश्तों जैसा हो जाता है? या ये क्या बात है यहाँ पर कि जो मौला हमें समझा रहे हैं? अगर हम आज से कोई 50, 60, 100 साल कबल के जमात की बात करें, जब हमारी जमात के अंदर हिंदुइज़्म बहुत ज़्यादा रिवाज में था, आम था, और हिंदुओं की तालीमात को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, तो उस ज़माने के मोमिनीन कहते थे कि अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो शायद हम दोबारा से जानवर के रूप में पैदा होकर इस दुनिया में आएंगे। और उस ज़माने के मोमिनीन कहते थे कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम फरिश्ते जैसे बन जाएंगे। यानी कि तमाम जो रिफ्लेक्शन थे या तमाम जो उसके रिजल्ट्स है, उसका ताल्लुक मरने के बाद था। जबकि यहाँ पर मौला ने जो अल्फाज यूज़ किए हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ किए हैं, यानी कि अभी आप अगर ऐसी हरकत करोगे तो जानवर हो जाओगे, अभी आप ऐसी हरकत करोगे तो फरिश्ते हो जाओगे। यानी कि इंसान होते होते ही एक तरफ से आप जानवर हो जाओगे, या अच्छे काम करके इंसान होते होते ही आप फरिश्ते जैसे हो जाएंगे। तो फरिश्ते की क्या एट्रीब्यूशन है, क्या हरकत हैं, और जानवर की क्या एट्रीब्यूशन है और क्या हरकत हैं, अगर हम उसके ऊपर तवज्जो दें तो हम खुद ही अपना फैसला कर सकते हैं कि क्या हम कौन सी लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या हम इंसान की लाइन के ऊपर बराबर बराबर खड़े हुए हैं, या हमारी लाइन जो है वो नीचे की तरफ यानी कि जानवर की तरफ जा रही है, या ऊपर की तरफ यानी कि फरिश्तों की तरफ जा रही है। जानवर की जो हरकत है और फरिश्तों की जो हरकत है उसके अंदर हमारी कुछ एट्रीब्यूशन, हमारे कुछ रोज़ाना के अमाल शामिल होते हैं। अब ये बैलेंस कहाँ पर है उसको देखना होगा। देखिए, मौला ने अपने ही फरमान में हमको समझाया है कि आप में और जानवर में क्या फ़र्क है। वो भी पैदा होते हैं, हम भी पैदा होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, हम भी बड़े होते हैं, वो भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, वो भी शादी करके बच्चे करते हैं, हम भी शादी करके बच्चे होते हैं, फिर वो भी मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। अगर हमारी टोटल एक्शन, टोटल हरकत
ٹوٹل ایٹریبیوشن یہاں تک ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے کیا کہ جو ہم کو ایک جانور سے علیحدہ کرے؟ اس کے برعکس اگر ہم فرشتوں کے ایٹریبیوشن کو دیکھیں کہ فرشتوں کے کیا کام ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں کا سب سے اعلیٰ مقصد خدا کی عبادت، اتحاد اور ہر ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنا ہے۔ اگر ہماری یہ عادت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، جانور کی طرح، خرگوش کی طرح سوتے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی کہ فضول باتوں اور کھانے پینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی یاد میں رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے خیالات دنیا کے اندر کھوئے نہیں رہتے ہیں کہ میں کس طرح سے پیسے جمع کروں اور کیا کیا کروں، تو پھر ہماری جو لائن ہے، ہمارا جو وچار ہے، ہمارا جو چلنا ہے اس صراط المستقیم پر، اس راستے پر، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ نیچے کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ہی کلاس سے کہ ہم نے 3 قسم کے انسانوں کی بات کی تھی، بلکہ ہم نے 4 قسم کے انسانوں کی بات کی تھی، لیکن آج ہم اس کو صرف یہاں پر سمجھنے کے لیے 3 کی بات کریں گے۔ ایک جو نیچے کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ اس کی حرکت جانوروں کی ہی ہے، پورے انسانوں کی بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو انسانوں کی حرکت میں رہتا ہے لیکن کبھی بھی ترقی نہیں کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا انسان جو ہمیشہ اوپر جانے کا وچار کرتا ہے، سوچتا ہے، اور وہ اوپر سے اوپر یعنی کہ فرشتہ بنتا چلا جاتا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی وقت، اسی زندگی میں، بعد میں نہیں، اسی وقت۔ تو یہی لائن خداوند تعالیٰ علی اللہ نے، امام نے ہم کو یہاں پر فرمایا، حیوان بننا یا ملائک بننا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ عقل مند انسان پر لازم ہے کہ اچھے راستے پر چلے اور ملائک کے درجے پر پہنچے۔ دیکھا آپ نے؟ شاید ہم نے اس کو پڑھا تھا لاسٹ ویک، لیکن اتنا ڈیٹیل کے اندر ہم نہیں گئے تھے، یا کسی وجہ سے یہ پارٹ تھوڑا سا مس ہو گیا تھا، لیکن شکر الحمدللہ آج ہم نے اس کو دوبارہ پڑھ لیا ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کے اندر اور کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ فرمان ہے، اگر آپ کے سامنے ہے فرمان، تو پیج نمبر 13 ہے 10 روحانی فرمان کی کتاب سے، اور فرمان نمبر 51۔ تو اس کو ہم دوبارہ سے آج پڑھتے ہیں، ان دونوں صفحات کو جس کو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مولانا دنی سلامت داتا سرکار آقا سلطان محمد شاہ حاضر امام نے فرمایا، انسان میں 2 گروہ ہیں، پہلا حیوان کی صورت میں ہے، دوسرا ملائک کی صورت میں ہے۔ حیوان بننا یا ملائک بننا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ عقل مند انسان پر لازم ہے کہ اچھے راستے پر چلے اور ملائک کے درجے پر پہنچے۔ ہمیں واجب ہے کہ تمہیں اچھا راستہ دکھائیں، اس راستے پر چاہے چلو یا نہ چلو، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ ہمارا فرمان نہیں مانو گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے،
تمہارے اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں۔ تم غافل ہو، تمہیں معلوم نہیں۔ انسان زندہ ہے، اسے پیسے دیں تو وہ بیوپار کرے۔ ہمارا مقصد بیوپار کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے ہے۔ تمہارے اچھے اعمال فائدے کے لیے ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ خراب اعمال سے دنیا میں نقصان ہے، یہ سب تمہارے اختیار میں ہے۔ تم جیسے اعمال کرو گے ویسے بنو۔ تم اچھے کام پر عمل کرو گے تو ملائک کے درجے پر پہنچو گے۔ فرمان پر عمل نہیں کرو گے تو شیطان بنو گے، تکبر والے بنو گے۔ ہم مرد درویش ہیں، اس لیے ہم تمہیں حق فرمان کرتے ہیں، پھر قبول کرو یا نہ کرو وہ تمہاری مرضی کی بات ہے۔ اگر ہمارے فرمان پر نہ چلنا ہو تو ہم بات نہ کریں۔ ہم تمہیں اچھا راستہ دکھاتے ہیں، جسے اچھا لگے وہ کرے یا نہ کرے۔ ہمارے فرمان کی خبر تمہیں آخرت میں پڑے گی، دنیا میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ وہاں سب نظر آئے گا، وہاں کالے منہ والے اور سفید منہ والے دکھائی دیں گے۔ کالے منہ والے کہیں گے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ مومن کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ حیوان کی حالت کو چھوڑ دے۔ حیوان کی حالت وہ بد ہے۔ فرشتہ بننا ہو تو بد نظر چھوڑ دو، برے کام کا خیال نہیں کرو۔ تمام عورتوں کو ماں اور بہن کی طرح سمجھو۔ لوگوں کا پرایا مال نہ کھاؤ۔ کسی پرائے کا مال کھا جانا وہ مومن کے لیے واجب نہیں ہے۔ دین کے دشمن کا مال بھی نہیں کھانا، کسی کا بھی پیسہ نہیں کھانا۔ بری نظر نہ کرے تبھی دل ثابت رہے۔ دل ثابت ہوگا تو ایمان ثابت ہوگا۔ تم سب دن اور رات خیال کرو کہ ایمانی ٹولہ پاک ہے اور ایمان نور ہے۔ میل ہوگا تو ایمان پیدا نہیں ہوگا، شک ہوگا تو دل میں گناہ پیدا ہوگا اور میلے دل میں شک پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایک دو اور چیزیں جو سامنے آئی ہے، اس میں سے ایک غافل۔ ہم کس چیز سے غافل ہے؟ کس چیز کی طرف امام ہماری توجہ دلا رہے ہیں؟ غفلت جو ہے، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ ہم غفلت میں ہیں، یعنی کہ ہم پوری عبادت نہیں کرتے ہیں، پوری دعا نہیں پڑھتے ہیں، پوری تصویر نہیں ڈالتے ہیں، اور ہم اس کو اکثر ہماری ان شریعت کے طرف لے جاتے ہیں کہ جو ہم روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غفلت کا ورڈ جو ہے، مولانا نے اس بات کو سمجھانے کے بعد ہمیں فرمایا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر حیوان کی طرح یا فرشتوں کی طرح ہو سکتے ہیں۔ تو پھر غفلت یہاں پر جو ہے وہ علم کی غفلت ہے کہ جب ہمارے پاس اس بات کا علم ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہم غافل ہیں، تو پھر ہم ایسا ہے کہ ہم غفلت کے اندر ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری کون سی حرکت، ہمارے کون سے اعمال ہمیں انسان سے جانور بنا رہے ہیں، جبکہ ہم اس اعمال کو نارمل سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر امام کا یہ فرمانا کہ تم غافل ہو یا تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، وہ ڈائریکٹلی ہمیں اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین کا وہ علم نہیں ہے جو ہم کو یہ تمیز کرا سکے کہ ہمارے کون سی حرکت، کون سے اعمال ہمیں انسان سے جانور بناتے ہیں، یا ہمارے کون سے حرکات اور اعمال ہمیں انسان سے فرشتہ بناتے ہیں۔
تو یہاں پر یہ ایک چیز کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کرانے کی ضرورت تھی آج۔ ایک اور چیز کہ آپ کا جو ایمان ہے، مولا فرماتے ہیں وہی نور ہے، تو کیا ایمان کے علیحدہ علیحدہ درجات ہیں؟ تو اس کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے ہم کو۔ جس طرح سے ہم دیکھیں کہ جب بچپن میں ہمارے ماں باپ ہم کو جماعت خانے لے جاتے ہیں، ہم کو اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، اور ہمارے دل میں ایک پیار پیدا ہوتا ہے، ایک ایمان پیدا ہوتا ہے، کیا وہ ایمان ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط ایمان ہے، یا ہم کہیں گے کہ وہ ایمان عقیدے کی صورت میں ہے، صرف یہ عقیدہ ہے ابھی تک؟ چونکہ ہمارے ماں باپ نے کہا اور ہمیں اور کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کے بارے میں، تو وی بلیوڈ، ہم نے اس پر عقیدہ لایا، اس پر ایمان لایا، ہم نے ان کی بات کو مان لیا۔ پھر جب اگر ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے اور ہم اسی عقیدے میں رہتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں پھر؟ بلائنڈ فیتھ، کہ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن اندھیرے میں، جیسا ہماری آنکھیں بند ہے، بس بلائنڈ فیتھ کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ کیا مطلب ہے بلائنڈ فیتھ پر چلتے ہیں؟ ہم کبھی بھی اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، اس پر روشنی نہیں ڈالتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو علم سے آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہم بچپن میں کھڑے ہوئے تھے، اب اس کا نام بلائنڈ فیتھ ہو گیا، اب یہ عقیدے سے بھی نیچے چلا گیا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس کو فلی انلائٹ نہیں کیا، اس پر روشنی نہیں ڈالی کبھی بھی۔ ہم کو یاد ہے کہ ایک مولا کا فرمان ہم نے پڑھا تھا کہ آپ بچپن سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دینی کتابیں دیں تاکہ ان کے دلوں میں آپ کے مذہب کی روشنی پیدا ہو۔ آپ دوبارہ دیکھیں کہ یہاں پر علم سے تعلق ہے، روشنی کا جو تعلق تھا وہ مذہب کے علم سے تھا۔ تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان نور ہے، تو پتہ چلا کہ یہ نور اور اس نور کی روشنی، ہمارا ایمان کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب ہم اس کے اوپر علم کی روشنی ڈالتے ہیں، تو یہی ایمان آگے جا کر ہمارے لیے ایک نور بن جاتا ہے اور نور کا کام کرتا ہے ہمارے لیے، یعنی کہ ہمارے راستے کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ میل ہوگا تو ایمان پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا اگر دل کے اندر میل ہوگا تو وہ عقیدہ، وہ بلائنڈ فیتھ اگر ہمارے اندر دنیا کے وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہمارا دل میلا ہو گیا، یعنی کہ ہمارے دلوں کے اوپر غبار چھایا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے دل میں کبھی بھی یہ ایمان پیدا نہیں ہوگا، یعنی کہ کبھی بھی یہ نور پیدا نہیں ہوگا۔ یا دوسرے الفاظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مٹی کی وجہ سے ہمارے دل کے آئینے پر جو نور کا ریفلیکشن ہونا تھا، وہ نور کا ریفلیکشن نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی دنیا کی مٹی یا دوسری کوئی گرد و غبار جما دی ہے، اس کی وجہ سے۔ تو چلیں ہم یہاں سے آگے نکلتے ہیں اور دیکھیں کہ اگلے صفحات کے اندر مولا کیا فرما رہے ہیں، پیج نمبر 15 پر۔
جی اللہ فرماتے ہیں تم خیال کرو کہ شمر اور یزید کون تھے؟ اس وقت بھی کئی شمر اور یزید ہیں۔ یزید ہمیشہ قرآن پڑھتا تھا، شمر کو قرآن یاد تھا، مگر پیغمبر کی اولاد کے دشمن تھے۔ مومن پر واجب ہے کہ امام جو فرمان کرے وہ ماننے چاہیے۔ تم پر واجب ہے کہ ایمان کے ساتھ حاضر جامع کا فرمان ماننا۔ جس طرح مرتضی علی کا فرمان مانتے تھے، اسی طرح ہمارے فرمان مانو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ہم حقیقتوں کے حکیم ہیں، ہم حقیقتیوں کے حکیم ہیں۔ تمہارا روح بیمار ہو اس کے ہم حکیم ہیں۔ جسے درد ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو اسے ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے۔ اسی طرح تمہیں ہمارے فرمان ماننے چاہیے۔ ہم دین کا کام کرتے ہیں، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اور مر جاؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ سب پر موت ہے۔ ابھی جس طرح تم سے ملاقات کرتے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی ملاقات کریں گے۔ ابھی ہمارا فرمان مانو گے تو آخرت میں دلگیر نہیں ہوگے، ہمارے فرمان نہیں مانو گے تو آخرت میں پریشان ہوگے۔ اگر تم عقل مند ہو اور مانو تو اچھا ہے۔ تم ایسے کام نہیں کرو کہ آخرت میں پچھتانا پڑے۔ غریب ہو اور آ سکے تو اسے جماعت خانے میں آنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے۔ جماعت غریب ہو وہاں بھی جماعت خانہ ہو تو اچھا ہے، اگر نہ ہو تو 4 لکڑیاں کھڑی کر کے چٹائی بچھا کر جماعت خانہ بنا کر وہیں دعا پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس فرمان کے پہلی دوسری لائن کو پڑھ کر۔ مولا فرماتے ہیں کہ آج بھی شمیر اور یزید جیسے لوگ موجود ہیں اور اکثر ہماری توجہ باہر کی طرف جاتی ہے، دور کی طرف جاتی ہے، جبکہ ایک کلیے کو، ایک پرنسپل کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ یہ فرمان مولا اسرائیلیوں کو فرما رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں۔ یہ فرمان مولا نے کہیں باہر نہیں فرمایا، کسی اور کو نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی شمیر اور یزید جیسے لوگ امام کے نور کو بجھانے کی، قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ماضی میں تھا۔ کس طرح سے وہ امام کے نور کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ نور جو امام نے ہمیں دیا ہے، جب ہم اس نور کو پال پوس کر بڑا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اس نور کو یا تو کھو دیتے ہیں یا بجھا دیتے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ آج بھی شمر اور یزید جیسے لوگ جو امام کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ کہ آج بھی ہم نے امام کے اس نور کو جو ہمارے اندر تھا اس کو قتل کر دیا، اس کو کھو دیا، اس کو بجھا دیا۔ اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو مومن پر کیا واجب ہے کہ وہ امام کے فرمان کو سن کر اس پر عمل کرے۔ کیونکہ خالی سننا، پڑھنا اور سمجھنا کافی نہیں ہے۔ کیا کرنا واجب ہے؟
کیا کرنا چاہیے؟ اس پر عمل کرنا چاہیے. تو پہلے پڑھیں، پھر سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. یہ تینوں چیزیں اگر ساتھ ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہوگے کہ جو امام کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا امام کے نور کو قتل کرتے ہیں. اسی کے اندر آپ اور دیکھیں کہ یہاں پر مولا نے ایک بہت بڑا راز ہمارے لیے فاش کر دیا آج، اور وہ ہے کہ آخرت میں جب ہم امام کے حضور میں حاضر ہوگے تو ہماری دو حالتیں ہوگی. ایک، یا تو ہم خوش ہوگے یا ہم پریشان اور پشیمان ہوگے. جنت اور دوزخ ہمارے لیے یہ دونوں ایک ہی مقام پر ہے. وہ مومنین جو امام کے فرمان پر چلتے ہوئے اچھے کام کرتے ہوئے امام کی حضور میں پہنچیں گے، وہ شادمان اور اچھے چہرے والے، سفید چہرے والے اچھے اعمال کے ساتھ ہوگے اور خوش ہوگے. یعنی کہ وہ امام کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگے. اور دوسرے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا اپنی زندگی میں، وہ شرمندہ ہوگے، پشیمان ہوگے. اور یہی پشیمانی ان کو ایسا ہوگا کہ جیسا ہم دوزخ میں آ گئے، کیونکہ اس وقت امام ان سے خوش نہیں ہے، اور یہی ہمارے لیے دوزخ ہے. اور جس کے ساتھ امام خوش ہوگا وہی مقام اس کے لیے جنت کی مثال پر ہوگی. یعنی کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب آخرت میں ہم امام کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے چہرے تر و تازہ اور خوش ہو، یا ہم پشیمانی سے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہو. وہ کہتے امام کے حضور میں ہی، لیکن کس حالت میں ہے اس کا دار و مدار ہمارے اوپر ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی روح کے ڈاکٹر ہیں. اگر آپ کی روح بیمار ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم اس کا علاج کریں گے. امام ہماری روح کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ ہمیں فرمان فرماتے ہیں، ہمیں ہدایت کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کی روح کی صحتیابی کے لیے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. جس طرح سے ایک بیمار شخص کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں سے پرہیز کریں، اس طرح سے امام ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ اعمال سے پرہیزی کریں، کچھ اعمال کو نہ دہرائیں. اور اس کے سامنے کچھ اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر یہ کھاؤ گے پیو گے تو صحتیاب ہو جاؤ گے، آپ کی روح تر و تازہ ہو جائیں گی، صحتیاب ہو جائیں گی، طاقتور ہو جائیں گی. اور اس کے لیے مولا فرماتے ہیں. اس کے اوپر مولا ہمیں دو آشیش دیتے ہیں، یعنی کہ ہماری روح کے پروٹیکشن کے لیے کہ آئندہ بیمار نہ ہو، اس کے لیے ایک کوٹیشن دیتے ہیں ہمیں کھانا و دان کی صورت میں، تاکہ ہماری روح اس کے اندر صحتیاب بھی رہے اور محفوظ بھی رہے. یعنی کہ آگے جا کر شیطان کے وسوسوں سے، یعنی کہ بیماریوں سے دور رہے، پروٹیکشن کے اندر رہے.
اور وہ امام کے کھانا ودان ہے۔ اس طرح سے امام ہمارے لیے ہمارے روح کے ڈاکٹر ہے۔ ایک اور لائن یہاں پر جہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارے فرمان مانو گے تو آخرت میں دلگیر نہیں ہوگے، یعنی کہ وہاں پر یہ جو دلگیری ہے، ہم نے کچھ الفاظ یوز کیے کہ ہم خوش ہو گئے یا پشیمان ہو گئے، دلگیر، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہی بھائی بہن، ہمارے ہی ساتھ میں جماعت خانے میں بیٹھنے والے بہن بھائی، ہمارے ہی پڑوسی، ہمارے ہی جاننے والے دوستداران، وہ امام کے حضور میں خوش ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، سر کو بلند کر کے اپنے اعمال نامے کو پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم بہت ہی دلگیر ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں کہ ہم ان سیدھے ہاتھ والوں کے ساتھ، ان سفید چہرے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے پر امام کی رحمت اور امام کی خوشنودی ہوتی، یعنی کہ امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جاتا، اور امام کی یہ رضامندی، چہرے پر یہ مسکراہٹ نہ دیکھ کر ہماری طرف ہم دلگیر ہو جائیں گے۔ تم ایسے کام نہیں کرو کہ آخرت میں پچھتانا پڑے۔ بس اس کو اگر ہم یاد رکھتے ہیں تو ہم آگے چلتے ہوئے آج کے بعد جب بھی کوئی اعمال کریں گے، ہماری ہر حرکت کے اندر ہمیں سوچنا ہوگا کہ یا مولا تو ہمارے سے ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرا، ہمارے کوئی بھی ایسے اعمال نہ ہو جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ کبھی کبھار ولنگلی، کبھی کبھار انولنگلی، یعنی کہ کبھی چاہتے ہوئے کبھی نہ چاہتے ہوئے جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم مولا کا بھی دل دکھاتے ہیں۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یا مولا ہمارے سے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہ ہو کہ جس سے کسی اور مومن کا دل دکھے، اور اس کے بدلے میں یا مولا تیری ناراضگی ہم پر۔ جی پیج نمبر 16۔ شیطان جیسے انسان کی بات نہیں سنی، شیطان کی شکل آدمی جیسی ہے، اس کی بات نہیں سنی۔ تم سب پر لازم ہے کہ دین کی باتیں ایک دوسرے کو سناؤ، نہیں سناؤ گے تو گناہ ہوں گے۔ تم حق کی بات جانتے ہوگے، اس کے باوجود دوسروں کو نہیں کہو گے تو تم میں گناہ ہوں گے۔ تمام جماعت پر واجب ہے کہ دین پر خیال کر کے چلے۔ خیال کرو کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ مر جاؤ گے تب آخرت میں کیا جواب دو گے؟ پھر بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ وہاں کوئی جنگل نہیں ہے کہ اس میں سے بچ کر نکل سکو گے۔ آج کہاں ہو؟ پھر کہاں ہوں گے؟ پہلے کہاں تھے؟ تم گائے یا بیل جیسے جانور نہیں ہو، انسان ہو۔ خیال کرو کہ ماں کے پیٹ میں کیسے تھے، تمہارا روح کیسا تھا، تب کیا کرتے تھے؟ تم ہمیشہ غفلت میں ہو، دن رات دنیا کے کام کرتے ہو اور دین کے کام نہیں کرتے۔ تمہیں بیوپار کرنے کے لیے ہم منع نہیں کرتے۔ دن کے 24 گھنٹے میں سے 2، 3، 4 گھنٹے دین کا کام کرنا تم پر واجب ہے۔ 2 گھنٹے بیٹھ کر دین کا خیال کرنا وہ بھی تم پر واجب ہے۔ تمہارے لیے تمہیں کیا کرنا، اس کا خیال کرو، خیال کر کے اس کے معنی کرو۔
بچے کے لیے رنگ لوگے تو وہ سرخ اور سبز رنگ پسند کرے گا، خراب رنگ ہوگا تو پھینک دے گا۔ اسی طرح تمہارا دین الماس جیسا ہے۔ الماس کیا ہے اور شیشہ کیا ہے؟ وہ سب ہمیں روشن ہے۔ تم بچے کے مانند دین کو دور کر کے دنیا کے ساتھ کھیلتے ہو، ہمیں سب روشن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چونکہ یہ بات ہم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں کہ انسان ہی کے اندر جانور جیسے انسان ہے اور انسان کے اندر ہی فرشتے جیسے انسان ہے، تو پھر یہ بات سمجھنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ انسان کے اندر ہی شیطان جیسے لوگ بھی موجود ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ کیا مطلب کہ انسان کے اندر ہی شیطان جیسے لوگ ہیں۔ تو اب ہمارے پاس 4 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک جو انسان ہے درمیان میں، پھر نیچے کی طرف جانور جیسے، اوپر کی طرف فرشتوں جیسے، اور درمیان میں بھی 2 قسم کے انسان، ایک انسان جو اپنا خود کا کام کرتا ہے، نہ اچھا نہ برا، لیکن ایک انسان جو شیطان کی طرح کام کرتا ہے، یعنی کہ خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دین کے اندر خرابیاں پھیلاتا ہے، یعنی کہ دوسروں کو بھی دین سے ہٹا دیتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ شیطان بھی انسان ہی کی طرح ہے، اور وہ آپ کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یعنی کہ آپ کو آپ کے ایمان سے اور آپ کے دین سے ہٹا دیتا ہے اور آپ کو لوٹ لیتا ہے۔ چونکہ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے تھے اس کا اگر ہم خیال کریں تو اس کی ایک وجہ تھی، ہمارا ایک پرپس تھا اس دنیا کے اندر آنے کا، اور وہ یہ نہیں تھا کہ ہم انسانی روح کو جانور کی مانند کر دیں، بلکہ ہمارا پرپس اور کچھ تھا، نہ صرف فرشتے بننا بلکہ اس سے بھی بلند درجہ حاصل کرنا۔ یہ پرپس تھا ہمارا، یہ مقصد تھا ہمارا کہ ہم فنا فی امام ہو جائیں، یعنی کہ فرشتوں سے بھی بلند ایک درجہ پا لیں۔ یعنی کہ فرشتے بننا تو صرف پہلی سیڑھی ہے، آخری سیڑھی نہیں ہے، آخری سیڑھی اور کچھ ہے اور بلندی ہے، اس کا پانے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ اب یہاں مولا کچھ ایسی باتیں فرما رہے ہیں جو بظاہر پڑھنے اور سننے میں ناممکن ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنا۔ جیسا تو مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو کس طرح سے تھے، آپ کی روح کس طرح سے تھی، اس کا وچار کرو، اس کا خیال کرو۔ یہ تو چیزیں ہمارے لیے ناممکن ہے، تو وہ چیز جو ناممکن ہے مولا ہم کو کیوں ہدایت فرما رہے ہیں، کیوں فرمان فرما رہے ہیں؟ انلیس یہ چیزیں ممکن ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں تھی تو مولا نے ایسا کیوں فرمانا ہم کو فرمایا کہ جس پر ہم نہ چل سکے، جس کو ہم بجا نہ لا سکے۔ اس کا مطلب یہ باتیں ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر تھے یا کس طرح سے آئے، ہماری روح کیا تھی اور کیا تھی، کس طرح سے تھی، کیسی ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنا اور پانا اور سمجھنا ضرور ممکن ہوگا، تب تو مولا نے ہمیں ایسے فرمان فرمائے۔
دیکھیں اسی کے اوپر مولا کیا فرماتے ہیں کہ تمام جماعت پر واجب ہے کہ دین پر خیال کر کے چلے. خیال کرو کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا. پہلے مولا خیال کرنے کے لیے فرماتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا. جب مر جاؤ گے تو آخرت میں کیا جواب دو گے. اور یہاں پر ایک اور عجیب بات مولا فرماتے ہیں کہ پھر آپ بھاگ کر کہاں جاؤ گے. کیونکہ آج ہمارے پاس جو فری ول ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے اچھے اور برے کام کرنے کا، امام کے فرمان پر چلنا اور نہ چلنے کا، مرنے کے بعد یہ اختیار نہیں ہے. وہ تو اختیار ختم ہو گیا، وہ فری ول ختم ہو گئی. پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ کہاں پر اپنے چہرے کو چھپائیں گے؟ پھر مولا فرماتے کہ آپ بیل اور جانور جیسے نہیں ہو. بیل اور جانور کیا کرتا ہے؟ صرف اپنا منہ زمین پر رکھ کر چارہ چڑھتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے اور آخر میں جا کے مر جاتا ہے. نہیں، ہم اس طرح سے نہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہے. تو ہمارا چہرہ اور ہمارا وچار، ہمارا مقصد بلندی کی طرف جانے کا ہونا چاہیے، نہ کہ کھانے پینے کی فکر میں اور کھاتے پیتے مر جائے، اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دن رات دنیا کے کام کرتے ہو اور دین کے کام نہیں کرتے ہو. مولا فرماتے میں تم کو بیپار کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس بارے میں ہم نے پہلے بھی چرچا کی ہے کہ کم از کم 3 گھنٹے، اور 3 گھنٹے جو ہے وہ 24 گھنٹے میں 12.5% ہوتے ہیں. وقت کی دسون، جس طرح سے ہم اپنے مال کی دسون نکالتے ہیں، اس طرح سے وقت جو ہماری انکم ہے، مولا ہم کو روزانہ 24 گھنٹے کے وقت کی اجرت دیتا ہے. اس کے اندر سے بھی ہمیں دسون نکالنی چاہیے. ہم پر واجب ہے کہ ہم 3 گھنٹے روزانہ امام کو دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں 3 اور 4 گھنٹے، یعنی کہ اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ، کم نہیں، تھوڑا سا زیادہ دین کے بعد وچار کرنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ سوچ پر، علم کے اوپر، عقل کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے. کیونکہ ہمارے اندر جو 3 چیزیں ہیں، ایک ہمارا جسم، اور اس کے اوپر ہماری روح، اور اس کے اوپر ہماری عقل، سب سے زیادہ جو زور ہے وہ ہماری عقل پر رکھا گیا ہے. کیونکہ جب ہماری عقل دین کے وچار کرتی ہے تو وہ ہماری روح کو بھی سنبھالتی ہے اور ہمارے جسم کو بھی سنبھالتی ہے. لیکن جب ہمارے وچار صرف ہمارے جسم کی طرف ہوتے ہیں تو ہماری روح کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری روح اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، اور ہماری ساری توجہ ہمارے جسم کی طرف ہوتی ہے. آخر کی کچھ لائنوں کے اندر جو مولا فرما رہے ہیں وہ ایک مثال دیتے ہیں ہمیں کہ بچوں کو اگر آپ کلرفل رنگ دیں گے، سرخ اور گرین، تو بچے کو، ان کو مزہ آئے گا. اگر ہماری وچار بچوں جیسے ہیں تو دنیا کی رنگینیاں ہم کو اچھی لگیں گی اور ہم ان کلرز کے اندر کھو جائیں گے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہم کھو جائیں گے، اور ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، ہماری زندگی ضائع ہو جائیں گی. پھر مولا ایک اور مثال دیتے ہیں الماس اور شیشے کی، کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ الماس کیا ہے اور شیشہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں سب کچھ روشن ہے. تم سچے کی مانند دین کو دور کر کے دنیا کے ساتھ کھیلتے ہو.
ہمیں سب روشن ہے. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں، اور تاکہ ہمارے پاس کچھ وقت ہو ڈسکشن کا اور سوالات کا. جی میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ غفلت جو ہے وہ علم کی ہو سکتی ہے، تو اگر ایسی غفلت ہماری پوری جماعت میں ہے تو علم کو کیوں نہیں آگے بڑھاتے، علم کو کیوں روکتے ہیں؟ ہاں، یہ سوالات اور اس قسم کے سوالات بہت زیادہ آتے ہیں ہماری طرف کہ کیوں ایسا کرتے ہیں. حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا وہ نہیں کرتے ہیں، ایسا ہم کرتے ہیں. دیکھیں، آپ کا اتنا بڑا گروپ ہے، آپ تکلیف اٹھا کر ہفتے کے اندر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسے علم کی کلاسز کی طرف توجہ دیتے ہیں. کبھی کوئی گنان کلاس میں جاتا ہے، کبھی کوئی فرمان کلاس میں جاتا ہے، کبھی کوئی کلاس میں جاتا ہے. آپ یاد کریں کہ 2000 میں جب مولا تشریف لائے تھے تو مولا نے کیا فرمایا، لیکن ہمارے لیے امام کا فرمان ہی رائے راست ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ یہ کھاردر کا فرمان ہے، آپ کو یاد ہوگا 2000 کے اندر، کہ آپ ایسی کلاسز کے اندر جائیں جہاں پر علم دیا جاتا ہے. تو مولا نے خود ہمیں انکریج کیا ہے، ہماری توجہ دلائی ہے اور ہمیں فرمان فرمایا کہ آپ ایسی کلاسز کو ڈھونڈیں اور جائیں کہ جہاں پر علم دیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم علم کو ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے ہیں. دوسرا فرمان مولا نے سلور جوبلی سے لے کر گولڈن جوبلی تک، یعنی کہ 25 سال تک پرسنل سرچ، ذاتی وچار کے اوپر توجہ دلائی. پرسنل سرچ کہ آپ خود سرچ کریں، وچار کریں، ڈھونڈیں ذاتی طور پر. یہ کلیکٹیو نہیں ہے، یہ پرسنل ہے. یعنی کہ یہ جماعت کے اوپر نہیں ہے کہ وہ آپ کو پڑھائے لکھائے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ پڑھیں لکھیں. آخری مثال سے روکوں گا پھر میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا کا کوئی بیپار کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی گھر لیتے ہیں، کچھ آگے بڑھتے ہیں، تو ہم تو مکھی کو پوچھنے نہیں جاتے ہیں کہ کیا ہم یہ کریں کہ نہیں کریں. نہ ہی ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی کاؤنسل والا، کوئی طریقہ بورڈ والا آ کر ہم کو بولے کہ تم یہ بھی بیپار کرو اور یہ گھر خریدو اور بچوں کو اس اسکول میں بھیجو، یا یہ کپڑے خریدو، یا یہ شادی کرو. نہیں، ہم خود ہی کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ ہم خود ہی اپنی عقل سے جو اچھا لگتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اگر دین کے لیے یہ درست ہے، دنیا کے لیے اگر یہ درست ہے، تو پھر دین کے لیے بھی یہ درست ہے. جی کبھی کبھی ایک جو چیز ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے وہ یہ کہ وہ اپنی فکر کرتے تھے، دوسروں کی فکر نہیں کرتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں ہم جو ہے بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، علم کو روکا جاتا ہے، تو ہمارے دل میں دکھ ہوتا ہے. کیونکہ کاش اگر ہمیں کسی نے بتایا ہوتا تو ہم نے جو ہے اس علم کو بہت پہلے حاصل کر لیا ہوتا. تو ناچیز یہ کہے گی کہ میں سمجھتی ہوں دکھ کو، لیکن اچھی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جاگ گئے ہیں الحمدللہ. چلیں جو دوسرے نہیں جاگے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جب ہم پازیٹیو تھنک کرتے ہیں اور پازیٹیو طریقے سے چیزوں کو لیتے ہیں تو لائف میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہ جائے گا جو لوگ علم کو روکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو الزام دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم آج پیچھے ہیں. جبکہ ایمان کے فرامین جو ریکارڈ کیے گئے، بتائی گئی مثالوں سے بہت واضح ہیں کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں کہ اپنی دین اور دنیا کو ہم سنبھالیں. ہم کیسے کسی کو الزام دے سکتے ہیں؟
یہ دل آزاری کی بات نہیں ہے، کیونکہ دکھ ہمارا اپنا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، لیکن آج ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم بہت آگے ہیں، الحمدللہ ہم محفل میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے دکھ سے دعائیں کرتے ہیں تو مولا مہربان قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ایک کا 1.25 لاکھ دیتا ہے۔ تو ہم نے جو دن، جو لمحے جو ہم سے کھو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، آج ہماری تڑپ میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے۔ شاید ہمیں جب چیزیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں تو اس کی قدر و اہمیت نہیں ہوتی ہے، جب چیزیں چھن جاتی ہیں یا دیر سے ملتی ہیں دوبارہ اور احساس ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی سوچ کو لے کر اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جو ہے ہم اپنے علم و عمل میں آگے بڑھ سکیں۔ مقصد جو ہے زندگی کا وہ دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو دنیا کی چیزوں میں اگر ہم قربانی کر دیتے ہیں، معافی کر دیتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی ہمارے دین کے لیے۔ تو جو کرنا ہے، جو سنبھالنا ہے وہ دین کو سنبھالنا ہے۔ فیصلے ہمیں کرنے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے دنیا میں جو چیز ہم کر رہے ہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہم سوچتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے علم کو روکا گیا تو یہ سوچ جو ہے وہ ہمیں آج روک دے گی۔ اس سوچ کو ہٹا دینا چاہیے اور کہنا چاہیے شکر الحمدللہ کہ آج ہمیں علم مل گیا ہے۔ امید ہے کہ اس جواب سے کچھ مدد ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس پر ہم دیکھیں کہ اس پیج نمبر 16 کے اندر جو فرسٹ پیراگراف تھا جہاں پر مولا فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ دین کی باتیں ایک دوسروں کو سناؤ، نہیں سناؤ گے تو گناہ ہوگے۔ تو یہ یہاں پر بھی ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ مولا نے ان کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے جن کے پاس علم ہے، اور الحمدللہ آپ تمام تو علم کے اندر اور فرمان کے اندر اور اس عمل کے اندر بہت آگے ہیں۔ تو ہمارے پر نہ صرف اپنے خود کی روح کے لیے بلکہ دوسروں کی ذمہ داری بھی مولا نے رکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک علم کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے کم لوگوں سے، یعنی کہ 2 5 6 لوگوں سے جو ایک چھوٹا سا علم کا کام شروع کیا تھا، الحمدللہ آج ہم کہاں پر پہنچے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم یہ علم سنتے اور سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ علم کے کام کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو خود بھی علم لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی علم دیتے ہیں تو مولا اس کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے اور ہمارے ترقی بھی ہوتی چلے جاتی ہے۔ یعنی کہ دو طرفہ بات ہے، یہاں پر علم لینا اور دینا دونوں ضروری ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جی اور کوئی؟ आशीष भाई अली मदद। جی مولا علی مدد۔ हेलो, मैं बोलती हूँ कि आपने बोला ना कि वहाँ अपने अमल नामा अपने भाई बहन निकालेंगे ने, तो कौन सी शक्ल होगी वो? اچھا، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہاں پر ہم پہچانتے ہو کہ اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، ہاں، اپنی جماعت کو؟ یہ سوال ہے آپ کا؟ हाँ جی हाँ ये सवाल है। جی جی۔ اچھا، آپ میں سے جس کے پاس قرآن ہے وہ یہ 2 آیتوں کو لکھ لیں اور دیکھیں کہ ہم وہاں پر پہچانتے ہو گے کہ نہیں ہو گئے۔ ایک ہے سورہ حدید 57 کی 12 اور 13، سورہ 57 آیت نمبر 12 اور 13، اور دوسرا ریفرنس ہے سورہ تحریم 66 نمبر ہے سورہ کا اور آیت نمبر 8۔ اس کے اندر آپ کے سوالات کے جواب ہیں، لیکن یہاں پر ناچیز یہاں آپ کو بتاتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے بھائی بہنوں کو، نہ صرف ہم اپنے جماعت کے لوگوں کو، نہ صرف ہم اپنے دوستداروں کو، بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی
गलती की थी, कोई हमें दुख पहुंचाया था, या कभी हमारे से कोई दुश्मनी की थी, या हमें कभी किसी ने हमारे दीन से हटाने की कोशिश की थी, हम उनको भी देखेंगे और पहचानेंगे। क्यों? कि अब इस दुनिया के अंदर हमारी रूह है, लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी कि जिस्म का पर्दा हट जाता है, तो हमारी आंखें खुल जाती है और हम सबको देख भी पाते हैं और सबको पहचान भी पाते हैं। तो आपके सवाल का जवाब है जी, हम उनको देख भी पाएंगे, हम उनको पहचान भी पाएंगे। यही सुनना था कि अपन पहचान सकते। बहुत अच्छा जी जी। प्यारी बधाई सबको। अजीज भाई, मेरा एक सवाल है। जी। हेलो। हमारा इस्माइली इस्लाम जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अली अल्लाह, ठीक है, अगर अली अल्लाह है तो फिर अल्लाह तो जिस्म में समा नहीं सकता, अगर जिस्म में समा जाए तो वो अल्लाह नहीं। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन मुझे, मतलब मेरा तो पूरा कॉन्सेप्ट है कि अली अल्लाह है, ठीक है, मगर बाद औक़ात ये कहते हैं या बहुत सारी सी बातें सुने कि अल्लाह तो किसी जिस्म में समा ही नहीं सकता, अगर समा जाए तो वो फिर अल्लाह नहीं रहता। तो ये मुझे थोड़ा मतलब बहुत कंफ्यूज कर रही है ये बात मुझे। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। जी, देख ले आप कुरान के अंदर कि खुदा जमीन और आसमान का नूर है, और जो भी चीजें उसके दरमियान में है वो सब उसके अंदर आ जाती है। अगर खुदा ज़मीन और आसमान का नूर है और तमाम चीज़ें जो उसके दरमियान में है, जिसमें इंसान भी शामिल है, और इंसान के अंदर वो इंसान कामिल व मुकम्मल जिसको हम इमाम कहते हैं, उसके अंदर खुदावंद ताला का पूरा नूर मौजूद है, यानी कि वो कामिल, वो मुकम्मल है। तो फिर हम उसको अली अल्लाह ना कहें तो क्या कहें? पहला सवाल। दूसरा, अगर ये बातें जो हम सुनते हैं, पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन कहता है। तो कुछ स्टेजेस, कुछ सीढ़ियों की हम बात करेंगे कि जब दीन बच्चा था, हमारा मजहब जब बच्चा था ना, छोटा था, तो पहली तालीम क्या दी जाती है? खुदा अलग, हम अलग, खुदा ऊपर, हम नीचे, खुदा सब कुछ, हम कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर दूसरी तालीम दी जाती है, वो क्या होती है कि आप खुदा की इबादत करके खुदा को याद करें। हम याद कभी किसको कर सकते हैं? अगर मैं कभी अनीला से मिला ही नहीं हूं तो मैं कैसा याद कर सकता हूं कि अनीला कौन है? देखा आपने? हम कभी पहचानते हैं किसी को याद कब करते हैं? जब हम कभी किसी से मिले हुए होते हैं। अगर हम खुदा से कभी मिले हुए हैं, कभी हमने खुदा को देखा था, कभी हमने खुदा को पहचाना था, तब तो हम उसको याद करेंगे ना। अगर खुदा दुनिया में मौजूद ही नहीं है, हमने कभी इसको देखा ही नहीं है, कभी इसको पहचाना ही नहीं है, तो भाई हम कैसा खुदा की याद करेंगे? देखा? फिर आगे चलते हैं। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है कि आप खुदा के दोस्त हो जाएं। और ये सब बातें जो हैं आपको कुरान के अंदर से, हमारे गिनानों के अंदर से, हमारी दाइयों की किताबों से मिल जाएंगे। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर आप खुदा के दोस्त बन जाएं। अरे भाई, मैं खुदा का दोस्त कैसा हो सकूं जिस खुदा को मैंने कभी देखा ही नहीं है, जिस खुदा को मैं पहचानता ही नहीं हूं, उससे मैं दोस्ती कैसा करूं? तो आप कुरान के अंदर देख लें, वलीउल्लाह का वर्ड आपको मिल जाएगा, खुदा के दोस्त। फिर आपको अंसारुल्लाह मिल जाएंगे, खुदा के मददगार। तो भाई हम खुदा के मददगार कैसे हो सकते हैं जब हमने खुदा को कभी देखा ही नहीं और ना ही खुदा तक हमारी पहुंच है? तो इसका मतलब ये तीसरे दर्जे पर जाकर होता है, पहले वो दूसरे दर्जे पर जाकर नहीं होता है।
پھر چوتھے درجے پر آتے ہیں ہم، جہاں پر ہم علی اللہ کہتے ہیں. پہلے دوسرے اور تیسرے درجے پر علی اللہ نہیں کہنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو جماعت کے اندر علی اللہ کا کانسیپٹ اتنا بہت نہیں ملتا ہے. یہ تو آپ خوش قسمت ہے کہ جو چوتھے درجے کے اوپر پہنچ کر کہتا ہے کہ یا مولا چونکہ تیرے نور کو ہم نے جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اس لیے میں تجھے علی اللہ کہتا ہوں. دو اور آیتوں کو آپ لکھ لیں کہ جہاں پر آپ کو یہ کانسیپٹ مل جائے گا. سورہ 57 آیت نمبر 3، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، جہاں پر خدا فرماتا ہے کہ میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں. یہاں پر انڈر لائن کر لیں آپ، میں ظاہر بھی ہوں. کہاں ہے علی اللہ ظاہر؟ کہاں پر ہے خدا ظاہر؟ وہ امام کے اندر ظاہر ہے. اور میں باطن بھی ہوں، اور امام کے اندر میں نور کی صورت میں چھپا ہوا بھی ہوں. میں امام ہی کے اندر اول بھی ہوں، میں امام ہی کے اندر آخر بھی ہوں، میں امام ہی کی وجہ سے ظاہر بھی ہوں، اور میں امام کے اندر چھپا ہوا بھی ہوں. دوسری آیت وہ ہے سورہ نمبر 2 آیہ کرسی آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا، خدا کوئی بھی نہیں ہے، هو الحی القیوم، مگر وہ جو ظاہر اور ہمیشہ موجود ہے. دیکھا آپ نے، اللہ کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ جو ظاہر ہے اور ہمیشہ موجود ہے. آپ بتائیں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو ہمیشہ ظاہر اور ہمیشہ موجود رہتا ہے، کبھی بھی اس پر موت نہیں ہے. تیسرا ریفرنس سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 58 خداوند تعالیٰ محمد کو فرماتے ہیں کہ تم صرف الحی پر بھروسہ کرنا جو لا یموت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہ جو خدا ظاہر ہے نا اس کے اوپر تم یقین کرنا، جو کبھی بھی مرتا نہیں ہے. کہاں ہے خدا ظاہر جو کبھی بھی مرتا نہیں ہے؟ حقیقت میں وہ امام کی بات ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ ریفرنسز اور یہ باتیں ہمارے لیے کافی ہے آج کے لیے. اگر اور کچھ نہیں ہے تو ہم یہاں پر روکیں گے. بسم اللہ. کیونکہ ہم جو ہے کبھی کبھی جو چیزیں پڑھتے ہیں اس کے معیار کو نہیں ناپتے ہیں. تو جو آپ نے کوٹ کیا وہ فلسفیکل شاعری ہے، اس میں علم کا عمل دخل ہے ہی نہیں. تو جب ہم اپنا وقت ایسی چیزوں کو پڑھنے میں گزارتے ہیں، اس سے بہت ہی زیادہ ممکن ہے کہ ہمارے اندر کنفیوژن آئے. کتنی آسان سی بات ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری جو روح ہے وہ مولا کی اولاد ہے، یعنی انسان کے اندر خدا کا نور ایک چنگاری کی مانند سمایا ہوا ہے. تو کیا خدا ہمارے اندر نہیں ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے. تو یہ بات کتنی غلط کی گئی ہے، لیکن چونکہ شاعری ہے، شاعر کے پاس آزادی ہے کہ وہ فلسفی کو بیان کرے اور اچھے لفظوں میں بیان کرے جو ہمیں کانوں کو سننے اچھے لگتے ہیں. تو ناچیز کی جو گزارش ہوگی کہ کوئی بھی چیز پڑھیں اس کے معیار کو ناپ تول کر پڑھیں. اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اچھی شاعری پڑھیں تو ہمارے اسماعیلی شاعر اردو کے بہت اچھے اچھے شاعر ہیں. اور اگر آپ کو گنان کی سمجھ ہے، گنان کے الفاظوں کی، تو گنان میں بہت اچھی شاعری ہے. شاعری جو ہے وہ دل کو چھوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے پڑھنا. تو رومی کی شاعری ہے، حافظ کی شاعری ہے جو مولا نے کوٹ کیے ہیں فرمان میں ہمارے لیے کہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ شاعری اچھی لگتی ہے. کسی بھی کیا کہتے ہیں ایرے گرے نتھو گیرے کی شاعری پڑھ کے ہم اپنا نہ صرف وقت ضائع کرتے ہیں بلکہ ہمارے جو دینی کانسیپٹس ہیں اس میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا سے جو ہے اپنے آپ کو روکنا چاہیے
اور جو اعلیٰ چیزیں ہیں ہمارے روح کے لیے، اعلیٰ خوراک جو ہمیں مہیا کی گئی ہیں، مولا نے مہیا کی ہے اس دنیا میں، اس سے ہی ہمیں اپنے وقت کو بتانا چاہیے، اس کو پڑھتے ہوئے، اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ اچھے علم سے روح شناس کرنا چاہیے۔ جی بہت پرفیکٹ آنسر ہے۔ بہت خوب، بہت ہی اچھا طریقہ ہے یہ ڈسکشن کا، کیونکہ ہمارے دل کے اندر کوئی بھی ال کانسیپٹ آ جائے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ اینڈ وی تھینک یو امان فار اسکنگ کوشچن، اینڈ یہ ایک اچھا ہیلدی طریقہ ہے کہ ہم آپس میں ایسے علمی ڈسکشن کریں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اور باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر اور کچھ نہیں ہے تو ہمارا وقت یہاں پر پورا ہوتا ہے، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملیں گے۔ یا علی مدد، تھینک یو ایوری باڈی، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔